समाजी और कबायली रहनुमा हैं नवाबजादा हाजी लश्कर रेसानी साहब। पिछली दफ़ा भी आप इलेक्शन में आपके बड़े वोट थे, लेकिन इस दफ़ा क्या उम्मीद है आपकी कि किस जज्बे के साथ आप 263 के लिए जो है मुकाबला कर रहे हैं? और पिछली दफ़ा 2018 में भी मैं जीता, और कुछ लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि वो ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान के मसाइल पे कोई पॉलिसी नहीं बने, आवाज़ ना उठे पार्लियामेंट में, और उसको जाली शख्स को बिठाने के बाद आपको भी अंदाज़ा है पार्लियामेंट में एक मुल्क में आईनी बहरान भी उठा। अब कहाँ से आपको एक कंफर्मेशन है, अवाम की तरफ से है या कुव्वतों की तरफ से है? अच्छा, इस टाइम आप समझते हैं 8 फरवरी को अवामी ताकत जो है वो जो बाकी कुव्वतें हैं उससे ज्यादा मजबूत होगी? और अवामी ताकत हमेशा है। आप लोगों के किसके साथ सीट एडजस्टमेंट मामलत आपको हासिल है? वो सियासी जमातों की तरफ से हो या अवाम के वोट के जरिए वो असेंबली में जाए? जिसको चाहें वो वोट दें, लेकिन वोट लाजमी दें। खिलाफ करता हूँ जिसको चाहे नहीं। आप आज़ाद हैसियत से हैं। हमारे पास जमीयत उलमा इस्लाम के यहाँ पे नवाब साहब मौजूद हैं, और नवाबजादा जमाल रेसानी हमारे पीपल्स पार्टी के जो है उसके जो है वो इधर एक ही सियासी जमात है नवाब असलम का, मैं आज़ाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अब्दुल्ला चकज़ई आपकी खिदमत पे एक बार फिर से हाजिर हूँ। जनाब, जैसे आप सब जानते हैं कि मुल्क भर में इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने को हैं, और उसके लिए जो शख्सियात हैं, जो सियासी शख्सियात हैं, जो समाजी शख्सियात हैं, और जो उम्मीदवारान हैं वो आज़ाद हैसियत से सियासी जमातों की तरफ से जो नामजद हुए हैं वो इलेक्शन की तैयारियों में मशगूल हैं, और जो दूसरा फेज़ है इलेक्शन का वो चल रहा है, और आखिरी फेज़ के हम बिल्कुल करीब हैं, और 8 फरवरी बहुत ही नज़दीकी से करीब आता जा रहा है, और जो सियासी माहौल है वो सरगर्म है। यहाँ पर बताता चलूँ कि आज जहाँ मैं आया हूँ ये एक तारीखी हमारा कबायली एक मरकज़ है जिसे सारावान हाउस कहा जाता है, जहाँ पर न कि सिर्फ बलूच बल्कि पश्तून, उर्दू बोलने वाले, इस मज़हब से जो इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखते वो सब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपने मसाइल, अपनी उम्मीदें लेकर आते हैं, और यहाँ पर जो है पहली जो नस्ल रही, फिर दूसरी रही, तीसरी रही, ये सिलसिला जारी है। यहाँ पर सिर्फ जो हम बात करें कि नवाब साहब मौजूद नहीं, बल्कि उसके साथ सियासी शख्सियात भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सियासत में अपना एक मकाम रखते हैं। तो आज हमारे साथ जो मौजूद हैं ये साबिक सेनेटर रहे हैं और समाजी और कबायली रहनुमा हैं नवाबजादा हाजी लश्कर रेसानी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवाब साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया शब आपने हमें मौका दिया, क्योंकि इलेक्शन की बड़ी हमने देखा लोग आपके साथ बैठे थे, वो शॉट्स चल रहे हैं कि आप सियासी जो सरगर्मियाँ थी वो जारी हैं। नवाबजादा साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हल्का 263 पे आप इस टाइम जो है आज़ाद हैसियत से जो है लड़ रहे हैं इलेक्शन। पिछली दफ़ा भी आप इलेक्शन में आपके बड़े वोट थे, लेकिन जो है स्टे के मुताबिक जो है वो पोजीशन चलती रही। इस दफ़ा क्या उम्मीद है आपकी कि किस जज्बे के साथ आप 263 के लिए जो है मुकाबला कर रहे हैं? देखिए, मैं सियासी अमल में किसी तबका, नस्ल या किसी लिसानी ग्रुप का नुमाइंदगी नहीं करता हूँ, मैं एक फ़िक्र का नुमाइंदगी करता हूँ, उसमें सब आते हैं। और पिछली दफ़ा 2018 में भी मैं जीता, और कुछ लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि वो ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान के मसाइल पे कोई पॉलिसी नहीं बने, आवाज़ ना उठे पार्लियामेंट में, उसको छुपाने का कोशिश करते हैं। तो मुझे उन्होंने इस तमाम सियासी पार्लिमानी अमल से बाहर रखने के लिए कोशिश की, क्योंकि मैं एक नज़रियाती फिक्री लोगों का नुमाइंदगी करता हूँ। तो फिर मैं पाकिस्तान का अदालत, जिसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल कहते हैं, ट्रिब्यूनल में मैंने जाके दरवाज़ा खटखटाया, और ये फैसला हुआ कि 2018 में पीटीआई का कैंडिडेट जाली तरीके से बिठाया गया था, और उसको जाली शख्स को बिठाने के बाद आपको भी अंदाज़ा है कि उसके वजह से पार्लियामेंट में एक मुल्क में आईनी बहरान भी उठा, क्योंकि उसका कोई स्टेक, कोई जदोजहद पार्लिमानी सियासी अमल में नहीं था। वो किसी तबके को खुश करने के लिए सियासत में आया था और उसको बिठाया गया। क्योंकि मेरा कारकुन मुखलिसी से उस नजरिए की हिमायत में दिन रात कोशिश करता है, और उन्होंने दहाइयाँ गुजारा उस फिक्र को आगे ले जाने के लिए, तो मैं कभी पसपा नहीं हुआ। मैंने 2018 के केस को 2024 में भी फॉलो किया, और उसके बुनियाद पे अगर आप अखबारात पढ़ें, हत्ता कि चीफ जस्टिस ने भी कहा कि इस शख्स की वजह से बहरान खड़ा हुआ और क्यों ना इस पे गद्दारी के केस चला जाए। अब
بات یہ کہ اس وقت بھی تمام نظریے کے اور فکر کے لوگ جو میرے فکری جو ہے ساتھی ہیں، نسل کے لوگ، مذہب کے، انہوں نے مجھے حمایت کیا. آج بھی اسی امید توقع سے میں اور میرے ساتھی اترے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کچھ پولیٹیکل پارٹی ایک پروجیکٹ کے ذریعے آ کے پارلیمنٹ میں مسلط ہوتے ہیں اور وہاں اپنے کام کر کے ملک کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں. اسی لیے ہم نے آزاد حیثیت سے اس مزاحمتی پالیٹکس کو پارلیمنٹ میں لے جانا ہے جو اس ملک کے بحرانوں کے وجوہات پہ اپنا کردار ادا کرے. اور پولیٹیکل پارٹی جنہوں نے کئی دہائیاں باریاں لی ہیں، پھر ساتھ مل بھی جاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، پھر علیحدہ بھی ہوتے ہیں، اور ان کا تمام پولیٹیکل سٹرگل ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے بنیاد پہ ہوتا ہے. تو ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ ان کو آئینہ بھی دکھانا ہے. اس پارلیمنٹ میں ہم نے اپنے صوبے کے تمام مسائل پہ بات بھی کرنا ہے اور ان کے لیے کوئی پالیسی بھی بنانا ہے، بحرانوں سے نکالنا ہے. ہمارے صوبے میں دو نامیات سیاسی جو ہے طبقے اس تمام بحرانوں سے، چیلنجز سے، مسائل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک وہ طبقہ جو بلوچستان کے ایشوز پہ پردہ ڈال کے اپنے آپ کو ریاست پاکستان کے انتہائی خیرخواہ دکھانا چاہتا ہے، جس کے بنیاد پہ وہ چیئرمین سینٹ بھی بنے اور پرائم منسٹر بھی بنے. اس سے زیادہ اوپر تو وہ نہیں جا سکتے، مگر اسی ڈرامہ بازی اور چاپلوسی کی وجہ سے گئے، اور مسائل جوں کے تو ہیں. دوسرا طبقہ اس تمام مسائل کو اچھال کے بھی اپنا سیاسی سٹیک آگے لے جانا چاہتا ہے. ہمارے جو فکری نشست ہوتے ہیں، ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ تیسرا طبقہ بھی تو ہے جو جدید جمہوری سیاسی عمل کا حصہ بن کے معاملات کو اچھالنے یا چھپانے کے بجائے حل کرنے کا جو ہے کے طرف چلے جائیں. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس پارلیمنٹ میں، دنیا کے پارلیمنٹ میں، جہاں پارلیمنٹ عوام اور ریاست کے درمیان میں ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے، عوام کا بات پارلیمنٹ کے ذریعے ریاست تک پہنچاتا ہے اور جو مسائل ہے اس پہ قانون سازی کرے. تو جو تیسرا طبقہ ہے جو پرامن سیاسی جدوجہد کے قائل ہیں، ہم ان کا نمائندگی کے حیثیت سے اترے ہیں. اور مجھے توقع ہے کہ وہ جو خاموش طبقہ ہے، جو صرف اس وقت پریشانی میں سوچ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ ان کے مسائل تو حل نہیں ہوتے ہیں، ایک طبقہ بلوچستان کے مسائل کو چھپا کے اور ریاست کا جعلی خیرخواہ دکھا کے وہ پرائم منسٹر اور چیئرمین سینیٹر اور سینٹ بن کے مزے لوٹتے ہیں خزانے سے. دوسرا طبقہ ان کو اچھال کے. تو ہم اس تیسرے طبقے کا جو نمائندگی کر رہے ہیں، جو مسائل کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور حل کرنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ آپ نے بتایا کہ پچھلی دفعہ بھی آپ کافی آپ کے ووٹ تھے اور سٹے کے مطابق جو ہے وہ نشست جو سپیکر تھے، ہمارے سابق ڈپٹی سپیکر تھے قومی اسمبلی کے، ان کو یہ نشست دی گئی. اب کہاں سے آپ کو ایک کنفرمیشن ہے، عوام کی طرف سے ہے یا قوتوں کی طرف سے ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر اسی سیٹ پہ دوبارہ آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے عوام کی طرف سے ہے اور ہمیشہ میں نے عوامی رائے کو اہمیت دی ہے اور مجھے بہت زیادہ توقع ہے کہ ہم عوام کی طرف سے جیسے پہلے تھا. اب اگر ہم کسی پروجیکٹ کا حصہ بنے، اس کے سلسلے میں لوگ خود میرا دروازہ کھٹکھٹائے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عوام کے ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں لوگ نہیں جائیں گے، مسائل اور بحران بڑھتے جائیں گے. یہاں ایک آپ دیکھیں کہ کوئٹہ میں ایک سبزی منڈی بھی ہے، ایک بکرا منڈی بھی ہے اور ایک الیکٹیبل منڈی بھی لگا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان الیکٹیبلز جن کو ایک چھاپ الیکٹیبلز کا، آپ 6 مہینے ریاستی مشینری ان سے ہٹائیں تو لوگ ان کو سلام بھی نہیں کریں گے. تو ہم اس الیکٹیبل منڈی میں نہیں گئے، ہم نے عوام کا دروازہ کھٹکھٹایا. اقتدار میرے پاس آیا اور میں عوام کے پاس جا رہا ہوں. تو میرا ذہن میں عوام کا طاقت پہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے، اور میں اس کرسی کو عوام پہ کبھی فوقیت نہیں دوں گا. میں عوام کو 1000 درجے کرسی پہ فوقیت دیتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ عوام اپنے رائے سے ہمیں اس فورم پہ لے جا کے بٹھائیں گے جہاں میں ان کا نمائندگی کر سکوں گا. اچھا، اس ٹائم آپ سمجھتے ہیں 8 فروری کو عوامی طاقت جو ہے
وہ جو باقی قوتیں ہیں اس سے زیادہ مضبوط ہوگی. اور دیکھیں یہ ایک عجیب ہمارے لوگوں کا رائے بن چکا ہے. عوامی طاقت ہمیشہ ہے اور اس کا ایک مثال آپ کے دوں کہ جہاں عوام نے اپنے طاقت کو اپنے ووٹ کو بامقصد استعمال کیا ہے وہاں تمام اسلامی ممالک اس وقت فلسطین کے معاملے میں خاموش ہیں اور ساؤتھ افریقہ جہاں کا پارلیمنٹ عوام کی طاقت سے کھڑا ہے وہ آج فلسطینیوں کے لیے عالمی عدالت انصاف سے اخلاقی حمایت حاصل کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے کا طاقت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے, ٹینکوں کا طاقت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے, دولت کا طاقت بھی نہیں رکھتا ہے, عوام کا طاقت ہے اور وہ پارلیمنٹ ہے. تو پارلیمنٹ اسلامی دنیا میں شاید ہوں گے مگر اکثر میں جعلی ہے یا وہاں شیوخ کا حکومت ہے. تو ساؤتھ افریقہ نے پروف کیا کہ عوام طاقتور ہے اور وہ اسرائیل کے ساتھ بھی ٹکر کھا سکتے ہیں. تو میرا یہ عقیدہ ہے اور اسی سٹرگل کو ہم آگے لے جائیں گے. کبھی پسپائی اختیار نہیں کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ اگر فعال ہوگا عوام کی طاقت سے بنے گا تو ملک کے بحرانوں کو ہم اگلے 8-10 سال میں بہتر بنا سکتے ہیں اور جو چیلنجز ہمیں ہیں ان سب کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا صاحب. 8 فروری کو آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات ہو پائیں گے؟ الیکشن تو ہوں گے. اب اس میں الیکشن کا سلسلہ کس حادثہ اور واقعہ اور سازش کے شکار ہو الگ بات ہے, یا الیکشن شفاف ہو نہ ہو الگ بات ہے, مگر یہ نہیں ہے کہ ہم راستہ خالی چھوڑیں اور پھر بعد میں اگلے 5 سال تک ہم بیٹھے رہیں. صاحب آپ لوگوں نے ابھی رضا الرحمان صاحب جو کہ صافی ہیں, آپ کے کینڈیڈیٹ رہے ہیں, آپ کے جو الائنس آپ نے بنائی ہے, آپ دستبردار ہوئے کسی سیاسی جماعت یا آزاد امیدوار کی حیثیت سے, کہ آپ نے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی الائنس جو آپ نے اپنی بنائی ہے, آپ لوگوں کے کس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاونت آپ کو حاصل ہے, وہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہو یا آزاد امیدوار؟ دیکھیں وہ سیاسی جماعتیں جو عوام کے قوت پہ یقین رکھتے ہیں, وہ افراد جو سمجھتے ہیں کہ عوام کے ووٹ کے ذریعے وہ اسمبلی میں جائیں بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں, تو ہمارا ان سب سے اوپن ڈائلاگ ہونا بھی چاہیے, ہو بھی سکتا ہے, شاید کہیں نہ کہیں ہو بھی رہا ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. کچھ جماعتوں کا اگر ذکر آپ کر سکیں کہ عوام کو بھی پتہ لگے کہ نوابزادہ صاحب کیونکہ جس سٹیج پر ہیں اور جس مقام پہ وہ رہے ہیں. دیکھیں جتنے جماعت الیکشن میں اس وقت اترے ہیں ان کا ایک بڑا تعداد ہمارے ساتھ رابطے میں ہے, ان کے ساتھ بات چیت ہو رہا ہے. ٹھیک. آپ سمجھتے کن کو ہیں کہ جو ووٹ کی حیثیت سے ہی انہوں نے ہمیشہ سے نشست لی ہے؟ دیکھیں اس پہ تو میں انصاف عوام پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کون لوگ پولیٹیکل پروجیکٹ اور انڈائریکٹ راستے سے کہیں نہ کہیں جانا چاہتے ہیں اور کون لوگ سیاسی عمل کے ذریعے پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں. جو لوگ سیاسی عمل کے ذریعے پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ اوپن ڈائلاگ بھی ہو سکتا ہے, کوئی اس پہ پردہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا صاحب. ابھی صوبائی اسمبلی میں بھی آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں اور نیشنل اسمبلی میں بھی آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں. کس مقصد کے ساتھ آپ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں جائیں گے, حکومت بنانے کے لیے یا اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے؟ دیکھیں اگر ہمارا گفتگو حکومت سازی میں ان پارٹیوں کے ساتھ ہو جو بلوچستان کے معاملات پہ اپنا کردار ادا کریں اور ہمارے بات چیت و شرائط کو قبول کریں تو ہم ان کے ساتھ بات کریں گے, ورنہ ہمارا کور کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ ایک بددیانت حکومت سے ایک دیانتدار اپوزیشن بہتر کردار ادا کر سکتا ہے. اچھا, آپ کے بڑے بھائی نواب صاحب سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے, اس ٹائم جمعیت کے وہ کینڈیڈیٹ ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کی جو یہاں پر نیشنل اسمبلی کی نشست ہے اس پہ جمعیت آپ کے ساتھ کچھ راستہ اختیار کرے گی؟ جی نہیں, جمعیت کا نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا اتحاد بن چکا ہے LA 263 پہ. ہم ان کے مقابلے میں اپنے آزاد حیثیت سے مقابلہ کریں گے, انشاءاللہ جیتیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ 3 جماعتیں جو بڑی مضبوط بھی سمجھی جاتی ہیں سیاسی طور پہ, اس کے لیے آپ گرینڈ الائنس دیکھیں اگر مضبوط ہوتے تو غیر فطری اتحاد نہ کرتے. کہیں وہ مذہبی اور قوم پرستی کے نام پہ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہیں, کہیں لسانیت کے نام پہ ایک دوسرے سے دشمنیاں کرتے رہیں, تو آج ان کے اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ مضبوط نہیں ہے, وہ اس سیاسی جو ہے عمل کو روکنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے میں اور میرے ساتھی پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں گے. اچھا, یہ جو سیاسی جماعتیں آج اکٹھی ہو رہی ہیں بلوچستان کے حالات کے لیے کہیں نہ کہیں یہ بھی تو ذمہ دار ہیں, آپس میں لڑائی جو عوام کی بھی ہوئی, ان کے جو کارکنان کی, آج وہ ایک ساتھ ہوئے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ کو یاد ہے 90 کے دہائی میں لسانیت کے بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑے اور کسی ایک شخص نے کچھ دن پہلے کہا کہ میں کیک کی طرح
تقسیم کروں گا. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, پشتون اپنے زمین پہ بیٹھے ہیں, بلوچ اپنے زمین پہ بیٹھے ہیں, مگر اس کا سب سے مثبت پہلو یہ ہے کہ میرے سیاسی عمل میں تمام قومیتیں, لسان, رنگ, نسل اور مذاہب کے لوگ مسلسل جدوجہد میں, اور وہ اس لسانی مذہبی تفرقوں کو ناکام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اچھا, یہ الیکشن کے دنوں میں ہی یہ باتیں کیوں یاد آتی ہیں جب ہم الحاق کر رہے ہوتے ہیں اور گورنمنٹ میں آ رہے ہوتے ہیں, تو یہی سیاسی جماعتیں نہ رنگ دیکھتی ہیں نہ نسل دیکھتی ہیں اور الحاق ہو جاتا ہے, اور جب اپوزیشن میں آتے ہیں یا جب انتخابات کا وقت آتا ہے. دیکھیں, جس سماج میں کچھ لوگوں نے ایک بات کو ہمارے روزمرہ کی زندگی کا جو ہے ضرورت بنایا, کہتے ہیں سیاست میں حرف آخر نہیں ہے. ان کے لیے سیاست میں حرف آخر نہیں ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ پرنسپلز, اصول سیاست میں نظریہ سیاست میں حرف آخر ہوتا ہے, اور ان کو چاہیے تھا کہ پہلے لڑاتے نہیں, پھر اس کے بعد ضرور ان کے احتیاط بنتے. مگر آج ان کا شاید کہیں نہ کہیں سیاسی دکانداری میں گڑبڑ ہو رہا ہے, وہ آپس میں اکٹھے ہو کے اس 263 میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. اچھا, ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک انٹرویو لیا 262-63 کے کینڈیڈیٹ ہیں, ان سے یہ جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے ان کو اتنے ووٹ پڑے نوابزادہ حاجی لشکری رسانی کو. شکریہ. اب کیونکہ آپ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی آپ کی نہیں ہے, آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ جو ووٹ ہوگا وہ آپ کو کتنا پڑے گا, اور پچھلی دفعہ کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ میں ان کا مشکور ہوں جو انہوں نے بات کیا, ان کا رائے ہو سکتا ہے, تو یہ تو پھر 8 فروری کو پتہ چلے گا کہ کس کو کتنے ووٹ پڑے. ٹھیک ہے, 8 فروری کو عوام تو نکلے گی انشاءاللہ, ہماری امید بھی ہے کہ وہ نکلے اور جس کو چاہیں وہ ووٹ دیں, لیکن ووٹ لازمی دیں. اچھا, اس میں بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں, میں ادھر آپ سے ایک اختلاف کرتا ہوں, جس کو چاہے نہیں, ووٹ کس کو دیں اور کیوں دیں, ووٹ کس کو نہ دیں اور کیوں نہ دیں, یہ انفرادی ذمہ داری نہیں ہے, یہ اجتماعی ذمہ داری ہے. بالکل. اور اگر ہم اس پہ ذرا سوچیں ووٹر کہ میں نے کس کو کیوں ووٹ دینا ہے, اور اس میں اس کے پاس اجتماعی دلیل کیا ہے, اور کس کو کیوں ووٹ نہیں دینا ہے, اس کے پاس ان کا دلیل کیا ہونا چاہیے, یہ انسان کے ذہن کی عدالت کے مطابق ہو. ساتھ ساتھ جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ نے صرف ووٹ پھینکنا نہیں ہوتا ہے, آپ نے رائے دینا ہوتا ہے. بالکل. اور رائے کیسے دیں گے, آپ نے گزرے ہوئے دور کا, گزرے ہوئے نمائندے کا, پارٹی کا اور نظام کا آپ نے احتساب کرنا ہوگا. جس دن آپ جا رہے ہیں تو آپ کے ذہن کی عدالت میں اس سے پہلے ایک احتسابی عمل ہونا چاہیے. اور میں کسی جو ہے جسٹس جاوید کے احتساب کو نہیں مانتا ہوں, احتساب پورے پارلیمانی نظام میں عوام کا ہوتا ہے. پھر جس دن آپ احتساب کرتے ہوئے پولنگ سٹیشن کی طرف جا رہے ہوں, اس دن آپ نے پھر یہ سوچنا ہے کہ اب انتخاب کس کا کرنا ہے, میں نے رائے کس کے حق میں دینا ہے. تو اس کے 2 کام ہوتے ہیں ووٹ کا, احتساب اور انتخاب. اور کس کو کیوں ووٹ دینا چاہیے, کس کو کیوں ووٹ نہیں دینا چاہیے, یہ ایک اجتماعی فیصلہ ہے. بالکل. اچھا, میں نے ایک صحافی کی حیثیت سے کہا کہ بھائی ووٹ دیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نکلتے ہی نہیں اس دن, کہتے ہیں کہ ہم اپنے تقدیر کا فیصلہ ہم کیوں کریں جب ہمارا اختیار ہے ہی نہیں. تو وہ اس حوالے سے کہتے ہیں اگر ہم پہلے سے ہی یہ فیصلہ کریں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم اختیار حاصل کرنے کے لیے, اختیار کو چھیننے کے لیے اپنے پرامن جمہوری ضرورت کو اور طاقت کو استعمال کریں. بالکل. حاجی صاحب, آپ کے اس ٹائم جو ہم ساروان ہاؤس میں موجود ہیں, اس ٹائم 3 سیاسی جماعتیں یہاں پر آپ لوگوں کی شکل میں موجود ہیں. آپ آزاد حیثیت سے ہیں, ہمارے پاس جمعیت علماء اسلام کے یہاں پہ نواب صاحب موجود ہیں, اور نوابزادہ جمال رسانی ہمارے پیپلز پارٹی کے جو ہے اس کے جو ہے وہ ادھر ایک ہی سیاسی جماعت ہے نواب اسلم کا, میں آزاد ہوں. آپ آزاد؟ جی ہاں, باقی کسی اور کا پولیٹیکل پروجیکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بلوچستان میں آپ کے کتنے کینڈیڈیٹس اس ٹائم آپ کو لگ رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ آئیں گے؟ ہمارے قومی کے 4 کینڈیڈیٹس ہیں اور صوبائی کی بھی 5-6-7 ہیں. اب کچھ کے ساتھ ہمارا ڈائلاگ ہو رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں ہم کسی کی حمایت کریں گے, کچھ لوگ ہمارے حمایت کریں گے. اس وقت ہمارے 4 قومی کے کینڈیڈیٹ. اچھا, حکومت کس کی نظر آ رہی ہے بلوچستان میں آپ؟ دیکھیے, بلوچستان میں اگر ریاست اور اس کے ادارے آزاد چھوڑیں تو لگتا ہے کہ پارٹیوں کا تعداد کم ہوگا, کیونکہ یہاں جعلی الیکٹیبلز کے ذریعے پارٹیاں بنتی ہیں اور ان کو پھر پوسٹنگ ٹرانسفر کہیں اور کیا جاتا ہے. اب یہ پچھلے 1-1.5 مہینے میں الیکٹیبلز کو تمام پارٹیوں میں پھیلا دیا گیا ہے,
تاکہ تمام پارٹیاں مل کے لوٹ مار کریں. تو اب تو فیصلہ پھر عوام نے کرنا ہوگا. کچھ آزاد بھی آئیں گے مگر میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی مخلوط حکومت ہوگا جو بلوچستان کے معاملات میں بحران لا سکتا ہے, اس میں کمی نہیں لا سکتا. اچھا, آپ کو ہماری دعا ہے کہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے ووٹ سے ہی پھر اپر ہاؤس سینٹ کے جو الیکشن ہوں گے وہاں سے لوگ منتخب ہوں گے. آپ نیشنل اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے کون سی چیزیں جو بلوچستان کے لیے ضروری ہیں وہ قراردادیں آپ پیش کریں گے, لانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے ایک چیز کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کا آئین 73 کا, اس پہ پارلیمنٹ کیوں خاموش ہے, کئی ایسے اس کے آرٹیکلز اس پہ عمل نہیں ہو رہا, اس پہ ہو. پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان کے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں آئینی, قانونی, انسانی حقوق کے, اس پہ کیوں عمل نہیں ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ جو ہمارے وسائل ہیں جن کو کوشش کر کے لوٹ مار کیا جا رہا ہے, ان وسائل کے لوٹ مار کو کس طریقے سے روکیں, اور جو ہمارے تعلیم یافتہ بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کا بندوبست کیسے کریں. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو تھوڑا بہت تعلیم حاصل کر چکے ہیں ان کے لیے کیسے ہم سکلڈ ادارے بنائیں تاکہ سکلڈ لیبر تیار ہو اور وہ بیرون ملک جا کے اپنا کردار ادا کریں. ساتھ ساتھ ایسے ایشوز اٹھتے رہتے ہیں جس پہ شاید کچھ لوگ ان ایشوز پہ بلوچستان خاموش رہنے کا کہ صلہ میں کچھ نہ کچھ اپنا دھندا کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی پارلیمنٹ میں اٹھا کے اپنا موقف ریاست اور پارلیمنٹ میں حکومت وقت کے سامنے رکھنا ہے کہ اس پہ بھی کوئی پالیسی بنے اور مسائل بہتری کی طرف چلے جائیں. اچھا, اس ٹائم ماحول جو سیاسی سرگرمیوں کے لیے بنا ہے, مطلب کچھ جماعتوں کے لیے بہت زیادہ آزادی اور کچھ جماعتوں کے اوپر بڑی پابندیاں بھی لگی ہوئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ NA 263 میں انہی کی پارٹی کا کینڈیڈیٹ, PTI کے کینڈیڈیٹ جو آپ کے بڑے تکلیفات اور آپ کو بڑا ایک سیاسی طور پہ سائٹ پہ کیا گیا ان کی وجہ سے, لیکن اس ٹائم جو PTI کے حالات ہیں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بات یہ کہ سب سے پہلے بات یہ کہ جس ریاستی آلودہ نظام کے تحت انہوں نے ہمارا راستہ روکا, وہی نظام ان کا راستہ روک رہا ہے. خود کردرہ علاج نیست یا خود کردرہ تدبیر نیست. اور جو پارٹیاں آج رو رہے ہیں ان کو یہ چاہیے تھا کہ جس نظام کے ہاتھوں رو رہے ہیں اس نظام کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے. جب وہ آرمی ایکٹ پہ اکٹھا ہو سکتے ہیں, جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے سارے پارٹی اکٹھا ہو سکتے ہیں, تو ان کو یہ بھی ذمہ داری ان کا تھا کہ ان تمام آلودہ نظام کو ٹھیک کرتے. آج اگر ایک پارٹی کو روکا گیا ہے, میں اس تمام عمل کا آپ اگر پریس کو دیکھیں 1-1.5 مہینے پہلے میں نے کہا کہ سیاسی قیدیوں کو آزادی سے چھوڑا جائے کہ وہ اپنے سیاسی عمل کا حصہ بنے, مگر یہ مسلسل پاکستانی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. کبھی بے نظیر بھٹو کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا, جیل میں رکھا, بھٹو صاحب کو پھانسی دیا, میرے والد صاحب کو ریاستی نظام نے سیاسی عمل سے باہر رکھنے کے لیے کچھ عرصے جیل میں رکھا, بعد میں ٹارگٹ کلنگ کرا ہے, قاتلوں کا آج بھی سرپرستی ہوتا ہے. کبھی نواز شریف ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. یہ تو کوئی نیا بات نہیں کہ اگر ہم کہیں, مگر یہ ہے یہ پارٹیاں جو آج اقتدار میں جائیں گے اور کل اقتدار میں تھے, کیا ان کو اس تاریخ کا پتہ نہیں ہے, یا انتہائی نااہل ہے, یا پھر کرسی پہ بیٹھنے کا بڑا ان کو عشق ہے. ان سب کو یہ تمام نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا تو اس کا سزا یہ خود کاٹ رہے ہیں. اچھا, نواز شریف صاحب آئے اب دوبارہ, اب پیپلز پارٹی بھی PDM سے الگ ہو گئے تھے, اب اس ٹائم بھی سیاسی سرگرمیاں یہ ہے کہ وہ ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. آپ دیکھیں, اگر آپ چینلوں کو دیکھیں یا سوشل میڈیا کو دیکھیں, کوئی سیاسی سرگرمی نہیں چل رہا ہے, الزام تراشیاں چل رہے ہیں. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی سوشلسٹ پارٹی ہے وہ بھی الزام لگا رہا ہے, ایک مذہبی پارٹی وہ بھی الزام لگا رہا ہے, ایک لبرل ڈیموکریٹ پارٹی اگر ہمارے وہ بھی الزام لگا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے کا کردار کشی کر کے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم آج اربوں ڈالر قرضدار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی عمل اگر ہوتا, پہلے ہی دن یہ تمام پولیٹیکل پارٹی اپنے اپنے منشور کے تحت اترتے پریس کے ذریعے, اس کے بعد اس منشور کو لوگوں کے ذہنوں اور گھروں اور ووٹر تک پہنچانے کے لیے اپنا ایک
बाकायदा मौक़िफ़ लोगों के सामने रखते हैं। इस वक्त तो सिर्फ किरदार कुशी अमल चल रहा है, मुझे सियासी अमल नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, इस टाइम जो वफाक की हुकूमत है उसका बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि वही फेडरेशन का जो सबसे बड़ा सतून है वहीं पे मौजूद है। क्या समझते हैं कि किसकी हुकूमत अवाम के हक में बेहतर रहेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत जिसका भी हो, जब तक वो पार्लियामेंट को ताकतवर नहीं बनाएंगे, आइन का बालादस्ती कायम नहीं करेंगे, अदालती निज़ाम को शफाफ नहीं बनाएंगे और पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के एक कौमी एजेंडा नहीं बनाएंगे तो कोई किसी भी बेहतर नहीं है। हमारा मुतालबा पार्लियामेंट में ये भी होगा कि तमाम पार्टियां एक दफ़ा कौमी एजेंडा का तयन करें कि इस मुल्क को आगे भी ऐसी चलाना, इल्ज़ाम तराशी पे, घड़ी चोरी पे, किसी के निकाह पे, किसी के तलाक पे, या फिर ये फैसला करें कि हमने कौमी एजेंडा कैसे बनाना होगा। ठीक है शब, नमाज का भी टाइम है। मैं आखिरी आपसे सवाल करना चाहूँगा कि यहाँ पर आप सियासी जमात की हैसियत से भी यहाँ पर आप कैंडिडेट रहे और आज आज़ाद हैसियत से भी आप कैंडिडेट रहे, कौन सी पोजीशन आपको मजबूत लगती है? देखिए, मैं जब सियासी जमात की हैसियत से भी था, उसका मेरा मजबूत पोजीशन ये था कि पहले तो मुझे मेरा रिजल्ट को चुराया गया, उसके बाद उस शख्स को जिसको तमाम रियासती निज़ाम की हिमायत था स्टे पे चला गया। री इलेक्शन होता, उनका पार्टी भी हुकूमत में था, तो मुझे वो भी मजबूत लगा। आज मुझे मेरे जदोजहद की वजह से, मेरे एक क्लियर मौक़िफ़ की वजह से मुझे पहले से ज़्यादा ताईद और हिमायत आवाम का हासिल है। अच्छा, आपका बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया। आपने खसूसी टाइम दिया, आपकी इलेक्शन के जो काफ़ी लोग आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। जनाब, आपने सुना नवाबजादा हाजी लश्करी रिसानी साहब ने भी ये बात की जो कि बिल्कुल हर पाकिस्तानी के ऊपर फर्ज है कि वो 8 फरवरी को निकले और देखे कौन उसके हक में बेहतर है। इसका फैसला मुस्तकबिल का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है, लेकिन जब माजी हम देखते हैं तो माजी से इंसान के आज का और आने वाले कल का इंसान जो है अंदाजा लगा सकता है। तो 8 फरवरी को आप सब निकलें और उसको वोट दें जिसको आप बेहतर समझते हैं, जिसका आप एहतसाब पहले किया और आगे भी कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।